बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी अमान में रखे, खुश व खुर्रम रखे, आमीन। अज़ीज़ तलबा, हम साले अव्वल उर्दू की पहली नज़म हमद का मुतालिया कर रहे थे। तशरीह के हवाले से इस सिलसिले में पहला लेक्चर हो चुका, जिसमें पहले 3 अशार की तशरीह और खुलासे के निकात बयान किए गए। अगर आपने नहीं देखा तो मुलाहिज़ा कर लीजिएगा। आज इसका दूसरा लेक्चर, आखिरी 3 अशार, सफ़ा नंबर 73 पर हम के चौथे शेर से हम शुरू करते हैं। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई मेज़बान तू है, मेहमान तू है। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, यानी इस कायनात की वाहिद हकीकत कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला ही इस कायनात की वाहिद हकीकत है। इसके अलावा अल्लाह के सिवा सब धोखा, सब शराब, सब फरेब नजरी है। अल्लाह खालिक है, मैंने पहले लेक्चर में अर्ज़ की थी, जो हमेशा से था, जो हमेशा रहेगा, वो इस कायनात की वाहिद हकीकत है। उसके सिवा कायनात की हर चीज़ धोखा है। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई मेज़बान तू है, मेहमान तू है। आज पहले लेक्चर में अर्ज़ की थी, ये सनत तज़ाद है, यानी अपोजिट वर्ड्स, कि अल्लाह मेज़बान भी है, अल्लाह मेहमान भी है। ये कैसे हो सकता है? तो इस बात को समझें कि अल्लाह मेज़बान और मेहमान कैसे है। ये अज़ीज़ तलबा, इम्तिहानी नुक्ता निगाह से भी बहुत अहम शेर है और बच्चे आमतौर पर इसकी तशरीह कर नहीं पाते, तो तवज्जो से सुनिएगा कि कैसे है अल्लाह मेज़बान और मेहमान। देखिए, अल्लाह मेज़बान तो है, ये तो बात समझ में आती है कि अल्लाह हम सबको खिलाता है, हम सबका राज़िक है, हम सबका खालिक है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि अल्लाह हमारा मेज़बान है। लेकिन अल्लाह हमारा मेहमान कैसे है? इस बात को समझिए। देखिए, हमारे घर कोई मेहमान आता है, अब हम मेहमान को ताज़ीम दें ना दें, उसके मरातब का ख्याल रखें ना रखें, और मेहमान की भी मर्ज़ी कि खाने के बाद वो हमारा एहसानमंद हो या ना हो। तो अल्लाह मेहमान इस तरह से हुआ कि हम अल्लाह का ही खाते हैं और उसके बाद भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह ये देखता है कि मेरी इंसान को दी हुई ज़िंदगी, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, मकाम, मर्तबा, इक़्तिदार, ताकत, हैसियत सब अल्लाह ने दी है, लेकिन ये सब कुछ अल्लाह से पाने के बाद भी इंसान अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। अब ये इंसान की मर्जी कि वो इसके बाद शुक्र अदा करे या ना करे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और मेरा शुक्र अदा करो, मैं और ज़्यादा अता करूँगा। यानी हम अल्लाह का खा के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं या नहीं करते, अल्लाह इसको बखूबी देख रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है कि मुझे कर्ज नहीं देते? अल्लाह हमसे कर्ज मांग रहा है। तो मतलब क्या है कि जब किसी मोहताज, गरीब, बेबस की मदद करते हैं, कर्ज देते हैं, अल्लाह कहते हैं तुमने मुझे कर्ज दिया। जब हम अल्लाह की खुशी के लिए किसी मरीज की इयादत करते हैं, अल्लाह कहता है तुमने मेरी इयादत की। तो इस तरह से अल्लाह हमारा मेहमान भी हुआ। ये तो एक नुक्ता नज़र है। लेकिन अज़ीज़ुल भाई, एक और बात लिखेंगे जो बहुत अहम है। इसके अंदर दरअसल नजरिया वहदतुल वजूद भी छुपा हुआ है। नजरिया वहदतुल वजूद क्या है? वहदत एक, यानी इस कायनात का वाहिद वजूद सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा इस कायनात में कुछ नहीं है। इस कायनात की वाहिद हकीकत, वाहिद हैसियत सिर्फ अल्लाह ताला है। इस नजरिए को हुसैन बिन मंसूर हल्लाज, जिनको शहीद अज़ल भी कहते हैं, उन्होंने पेश किया था और बाद में इसकी तफसील मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने बयान की। आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि वजूद 2 तरह के होते हैं, एक हकीकी वजूद और एक गैर हकीकी वजूद। हकीकी वजूद कौन? जो हमेशा हो, सिर्फ अल्लाह ताला। गैर हकीकी वजूद कौन? इंसान, मैं और आप। हमारा हकीकी वजूद नहीं, गैर हकीकी वजूद है। यानी एक टाइम था हम नहीं थे,
بہت جلد وقت آ جائے گا کہ ہم نہیں رہیں گے، تمام انسان، چرند، پرند، درند، تمام مخلوقات کو ختم کر دیا جائے گا کہ ہمارا وجود غیر حقیقی ہے، حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے رنگ، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہی اس کائنات میں موجود ہے، اس کے علاوہ کائنات کی کوئی حقیقت ہے نہیں۔ اور اسی نظریہ وحدت الوجود کو شاعر امیر منائی بیان کرتے ہیں، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزبان تو ہے، مہمان تو ہے۔ مفہوم دیکھیں عزیز طلباء، یہ شعر نمبر 4، اللہ تعالیٰ ہی کائنات کی واحد حقیقت ہے، سب عرض کی، وہی میزبان ہے اور وہی مہمان ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ میزبان ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی دوسرا مہمان ہے، یعنی اس کائنات کی واحد حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جن کو ہم حقائق سمجھ رہے ہیں وہ سب دھوکہ ہے، وہ سب سراب ہے، وہ سب فریب نظری ہے، کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کائنات کی واحد حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو میزبان بھی ہے، جو مہمان بھی ہے۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، ایک تو ہے کہ حق ہے اس جہاں میں، واحد حقیقت اللہ، ایک تو ہے کہ حق ہے اس جہاں میں، باقی ہے نمود سیمائی، یعنی باقی ساری غیر حقیقی، غیر متعلق چیزیں ہیں، سراب ہے، دھوکہ ہے، صرف واحد حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو اس شعر میں بیان کیا گیا۔ دوسرا شعر دیکھیے، خدا ایسے احساس کا نام ہے، خدا ایسے احساس کا نام ہے جو ہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہ واحد حقیقت وہی ہے، احساس وہی ہے، یہ الگ بات کہ ہم ظاہری آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ ہمارے دلوں میں ہے، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ تو دلوں میں چھپا ہوا ہے ایک اور جگہ، لا الہ بکل شیء محیط، حق یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے کا محیط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے پوری کائنات کا، واحد حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ خدا ایسے احساس کا نام ہے جو ہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ اور شعر دیکھیے، مدرسہ تھا یا دیر تھا، دیر کہتے ہیں مندر، ہندوستان میں کیونکہ ہندو زیادہ تھے، مندر یعنی ہندوستان، مدرسہ تھا یا دیر تھا، یا کعبہ تھا یا بت خانہ تھا، ہم وہاں مہمان تھے، وہاں تو ہی صاحب خانہ تھا، تو ہی اللہ تعالیٰ، یہ کائنات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، ہر شے اسی کی ہے، ہم تو مہمان، چند روزہ مہمان، عارضی مہمان، جو بڑی جلدی یہاں سے چلے جائیں گے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے جی، 5واں شعر، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغبان تو ہے، یعنی سارے کائنات، سارے رنگ اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، کائنات کی ساری خوبصورتیاں، تمام مناظر، تمام حسن اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے۔ اور چمن میں بو تیری، بو صفت کے معنی میں ہے، کوالٹی کے معنی میں ہے، صفات کے معنی میں خوشبو بھی ہوتی ہے، لیکن صفات کے معنی میں بھی ہے کہ اس کائنات کی تمام بو، تمام صفات، تمام عظمتیں اللہ ہی کے دم سے ہیں، اللہ ہی کی وجہ سے ہیں، اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں۔ خوب دیکھا تو باغبان تو ہیں، بڑی خوبصورت تشبیہ دی کہ اگر آپ اس کائنات کو باغ سمجھ لیں تو یہ باغ کس نے لگایا؟ میرے اللہ نے۔ میرے اللہ جب تک چاہے گا یہ باغ رہے گا، اور اللہ جب چاہے گا اس باغ کو ختم فرما دے گا۔ دیکھیں، آپ اگر دنیا میں بھی مثال لیں تو باغبان جب باغ لگاتا ہے، اس کی مرضی، وہ جو پودا لگائے اس کو بڑا ہونے دے، تناور درخت بننے دے، یا جب پودا نکلے تو اس کو توڑ دے، اکھاڑ ڈالے، پودے کو ختم کر دے، تمام پودوں کو ختم کر کے نئے پودے لگا دے، کچھ رہنے دے، کچھ نئے لگا دے، سب کو تبدیل کر دے، کسی کو تبدیل نہ کر دے۔ یہ سب
مالی کے باغباں کے مرہون منت ہے کہ کس کو کتنی زندگی دینی ہے۔ تو اگر آپ اس کائنات کو باغ سمجھیں تو اس باغ کا باغباں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے۔ وہ جب تک چاہے گا یہ باغ، یہ خوبصورتیاں رہیں گی، اور جب چاہے گا یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے تو ایک ہی بات، کن فایا کن، اللہ ارادہ فرماتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو آپ مفہوم دیکھیے، کائنات کے باغ کا رنگ اور خوشبو اسی کے دم سے ہے، اور وہی اس باغ کا مالک اور محافظ ہے۔ جب تک وہ چاہے گا یہ باغ رہے گا۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، گل و بلبل بہار میں دیکھا، گل و بلبل بہار میں دیکھا، ایک تجھ کو ہزار میں دیکھا۔ یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ پہنچتا ہے ہر ایک میکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ میکش شراب نوشی، شراب، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ دور جام شراب کا دور، یعنی اللہ کی نعمتیں سب تک پہنچتی ہیں۔ تشنہ لبی پیاسا، اللہ تعالیٰ کسی کو پیاسا نہیں رکھتا۔ لطف عام، عام جنرل سب کے لیے اللہ اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کے وجود سے انکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم سب کے لیے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ شکر ادا کریں، کیونکہ جتنا شکر ادا کریں گے اللہ اتنا زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور شعر دیکھیے، تجھی کو جو یہاں مطلب یہاں، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ جس کو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات عظمت نظر نہیں آ رہی، گویا وہ آنکھوں کا اندھا، وہ نظر کا اندھا، گویا اس نے دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے دنیا کو دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے۔ جس کو اس کائنات میں اللہ کی عظمت کی دلیل نظر نہیں آتی، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عظمت کی گواہ ہے، اللہ کے ہونے کا گواہ ہے۔ یہ اتنا بڑا نظام کائنات اپنے آپ نہیں چل رہا، یقیناً کوئی ہستی ہے جو اتنے بڑے نظام کو چلا رہی ہے۔ آخری شعر دیکھیں جی، بکتا، مہر میں راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں راستہ تو ہے۔ مہر میں راز، محرم جاننا، جو ہمارے راز جان جاتے ہیں یا جن کو ہم اپنے راز بتا دیتے ہیں۔ امیر شاعر کا نام آیا۔ تخلص، دنیا میں بہت لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے رازوں، جن کو ہم راز بتا دیتے ہیں، دوست بن کے اپنا جان کے راز جان لیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے راز کو راز نہیں رکھتے۔ جس کو میں اپنا راز بتاتا ہوں وہ راز آگے دوسروں کو بتا دیتا ہے، اس راز کی بنیاد پر مجھے بلیک میل کرنے لگتا ہے، مجھ سے مفادات حاصل کرنے لگتا ہے، کیونکہ میرا راز اس کے پاس موجود ہے اور میں اس راز کو چھپائے رکھنے کے لیے قیمت ادا کرتا ہوں۔ یعنی جس کو میں نے اپنے سمجھ کر راز بتایا، اس نے میرے راز کو راز نہ رکھا۔ کون ہے جو رازوں کو راز رکھتا ہے؟ صرف اللہ، صرف میرا اللہ، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ میرا اللہ کون؟ جو ہمارے عیبوں پر، ہمارے گناہوں پر، ہماری بدیوں پر پردہ ڈالتا ہے، نہیں بتاتا۔ عزیز طلبہ، ذرا اس کو ذہن میں لائیے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، ہمارے بدیوں کو ظاہر کر دے تو کائنات کا ہر انسان دوسرے سے منہ چھپاتا پھرے، ہم کسی کو آنکھیں ملانے کے قابل نہ ہو، شرم سے یوں منہ چھپاتے رہیں، لیکن میرے اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے رازوں پر پردہ ڈالتا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اس امید پر کہ ہم سچی توبہ کر لیں تو میرا رب گناہوں کو معاف فرما دے۔ دنیا تو عیبوں کو کھوجتے ہیں اور اس سے مفادات حاصل کرتے ہیں، صرف میرا رب ہی ایسا ہے جو عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اور جس طرح میرا رب میرے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، مجھے بھی چاہیے کہ میں دوسروں کے عیبوں پر پردے ڈالوں،
میں دوسروں کے عیبوں کو چھپاؤں گا، اللہ میرے عیبوں کو چھپائے گا۔ تو دنیا میں راز جاننے والے تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن جو رازوں کو راز رکھتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ مفہوم دیکھیے جی، اے امیر یعنی شاعر، دنیا کے راز جاننے والے تو بہت ہیں مگر حقیقی رازدان صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، اسیاں گناہ کو کہتے ہیں، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، یعنی ہم نے گناہ نہ چھوڑے، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ دل آزردہ کرنا، دل کو تکلیف دینا، دکھی کرنا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ انسان کے افعال اقوال تو ایسے نہیں کہ جنت میں جائے، وہ تو گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہا ہے، بدی پہ بدی کیے چلے جا رہا ہے، لیکن اللہ ان کی پردہ پوشی کرتا ہے، ان کو چھپاتا ہے، انسان کو ڈھیل دیتا ہے، انسان کو مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنے عیبوں سے توبہ کر لے، اور اللہ نہ صرف یہ کہ اس کے عیبوں کو گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اپنی رحمت سے ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم دوسروں کے عیبوں پر پردے ڈالیں جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے قرآن پر چلیں۔ آمین ثم آمین۔ عزیز طلباء، یہ تھی پہلی نظم حمد۔ میں نے کوشش کی اشعار کی تشریح کرنے کی، نیلی روشنائی میں جو لکھا یہ مفہوم بھی ہے، اور انہیں کو آپ ملا لیں تو یہ نظم کا خلاصہ بھی بن جائے گا۔ حوالے کے اشعار، ایک شعر کی تشریح میں آپ حوالے کے کم از کم 2 اشعار لکھیں گے۔ آپ کو نظم کے 2 اشعار آنے ہیں، ایک ہی نظم سے ہوں گے، لہذا شاعر کا نام، نظم کا عنوان آپ ایک ہی مرتبہ لکھیں گے، اور ایک شعر کی تشریح 2 سے 3 پیج کے درمیان میں ہونی چاہیے، کم از کم 2 پیج، زیادہ سے زیادہ 3 پیج، اور اس طرح 2 اشعار کی تشریح مل کے 5-6 پیج بن جائیں گے۔ کوشش کریں کہ ہر صفحے پر حوالے کا شعر بھی موجود ہو، اور خاص طور پہ حمد اور نعت میں آیات اور حدیث کے حوالے جات بھی موجود ہوں۔ امید ہے آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا، مفید آیا ہوگا۔ اگر آپ اس لیکچر کو مفید جانیں تو ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل CMM لیکچرز سے بھی جڑے رہیں، اور اس کو باقی دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے چلتا رہے۔ پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔